अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को मैं जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी। आज जुम्मतुल मुबारक है और ये मुसलमानों के लिए ईद से भी बड़ा त्यौहार समझा जाता है। तो जुम्मे की मुनासबत से मैं चंद दुरूद शरीफ भी पेश करूँगी और फिर इसके बाद एक पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात, उनकी नबूवत और उनका दुनिया में आना आपके सामने पेश करूँगी। उम्मीद है आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद भी रखेंगे। तो एज़ यूजुअल ब्लॉग से के आगाज़ से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना ज़रूर करेंगे कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो हो गई अल्लाह ताला की हम्दो सना। अब आते हैं हम अपने ब्लॉग की जानिब और आज के दिन की मुनासबत से चंद दुरूद पाक पेश करूँगी कि जुम्मे के दिन आपका, वैसे तो हर रोज़ दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुरूद पाक पढ़ने का इसलिए ज़्यादा अहकामात हैं कि जुम्मे के दिन आपका दुरूद पाक आपके नाम, आपके वालिद के नाम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ बजाते खुद अपने कानों से सुनते हैं, बल्कि उसको दुआ भी देते हैं। तो सुभान अल्लाह। नाज़रीन व हाज़रीन, को कौन मुसलमान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों मुबारक से सुने और फिर हमें दुआ दें। तो आइए चंद दुरूद पाक पढ़ लेते हैं जुम्मे की मुनासबत से। सबसे पहले दुरूद इब्राहीमी। जी हाँ, दुरूद इब्राहीमी, जिसका ये वो दुरूद है जो नमाज में भी शामिल है, क्योंकि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र नमाज में कर दिया है कि उनके बग़ैर भी नमाज मुकम्मल नहीं। तो दुरूद पाक पेश करती हूँ। सबसे पहले दुरूद इब्राहीमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और दूसरा दुरूद पाक ये है कि जो नाज़रीन व हाज़रीन मक्का मदीने की ज़ियारत करना चाहते हैं, हज पर जाने की तलब किसे नहीं होती, उसकी तमन्ना हर एक मुसलमान के दिल में है कि हम भी अल्लाह ताला के घर जाएं, हाज़िरी दें, हज उम्रे की अदायगी करें। तो हज पे जाने के लिए ये वाला दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा क़िबला रू होकर पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैन नबीशिल उम्मी व अला आलिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। और एक और जुम्मे के दिन का ख़ास दुरूद पाक जो मैं अपने ब्लॉग में अक्सर पेश करती हूँ, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा इस दुरूद पाक को याद कर लें, क्योंकि ये जो मैं दुरूद पाक अब आपके सामने पेश करूँगी, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि 1000 बार आप कलमे तैयबा जो कि है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये वाला दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु, ये वाला आप दुरूद पाक पढ़िए और जो दुआ मांगे, ये वाला दुरूद पाक भी 1000 बार पढ़ना है, और फिर जो दुआ मांगेंगी आपको इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएंगे। इसी तरीके से
سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کتنا حسین و جمیل چھوٹا سا درود پاک ہے. یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ بھی بہت پیارا درود پاک ہے. اس کو بھی اپنی زبانوں سے تر کر لیجئے. وہ خواتین جو ہمہ وقت کچن میں مصروف رہتی ہیں وہ درود پاک پڑھتی رہیں. آپ کے کام بھی آسان ہوتے رہیں گے, کام بھی اتنے جلدی ہوں گے, اور درود پاک کا تحفہ بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی رہیں گی. تو یہ چند میں نے درود پاک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آپ ضرور ان کو پڑھیے اور ان کو اپنے روزانہ اذکار میں شامل کر لیجئے. جو بھی آپ ذکر کی تسبیح پڑھتی ہیں, سبحان اللہ کی, یا اللہ اکبر کی, یا ارحم الراحمین کی, یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسند ہیں. اور سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات جو ہیں وہ ہیں استغفار. اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے بندے کا, کہ میرا بندہ مجھے ہر وقت مجھے پکار رہا ہے, مجھ سے توبہ کر رہا ہے اپنے گناہوں کی, اپنے وہ کاموں کی جو اس سے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو گئے ہیں. تو آپ استغفار یا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ہاں ناظرین و حاضرین, جمعے کی مناسبت سے یہ میں تمام آپ کو قرآنی اذکار پیش کر رہی ہوں کہ آپ اس کو اپنے روٹین لائف میں شامل کر لیں, اپنی تسبیحات میں شامل کریں, تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی سکون اور آسان اور سہل ہو جاتی ہے. تو آئیے آج کا جو ولاگ ہے. اچھا ناظرین و حاضرین, ماشاءاللہ سے میرے بھتیجے نے جو میرا داماد بھی ہے, انہوں نے الحمدللہ عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے. تو میری جانب سے, میری پوری فیملی اور پورے خاندان کی جانب سے سید فراز احمد کو عمرے کی بہت زیادہ مبارکباد ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی وہاں کی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جو ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے, سب سے اولین خواہش تو یہی ہے کہ ہم بس آنکھ کھولیں اور سامنے خانہ کعبہ آ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی زیارت کرائیں گے, اپنے گھر پہ بلائیں گے, اور ہم وہاں مکہ مدینہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے, نعتیں پڑھیں گے, درود بھیجیں گے, اسی طریقے سے جیسے ہم گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر بھی آنکھیں بند کر کے وہی دماغ میں تصور کیجئے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے آپ کو پڑھنے میں کتنا سکون و لذت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر بلائے اور وہاں کی ہم زیارت کریں. اور زیادہ سے زیادہ دیکھیے لبیک اللہم لبیک. میری آنٹی ہیں, انہوں نے بولا سنہ 3 مرتبہ نماز کے بعد یہ کلمات ادا کر دو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کلمات ادا کرتے رہیں, آپ دیکھیں کتنی جلدی بلاوا آ جائے گا. تو ناظرین و حاضرین, اب ہم اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج جو میں آپ کے سامنے قصہ پیش کر رہی ہوں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, کیونکہ ان کی ولادت بھی ایک عجیب و غریب طریقے سے سر انجام ہوئی. اور خود یہ ان کا ذکر ہے, اس سورت کا نام ہے سورہ مریم. اس میں آپ کا پورا ذکر آ گیا ہے, پورا واقعہ بیان ہو گیا ہے. تو میں ان میں سے چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے معجزات, اور ان کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا. تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو انہیں بڑی تشویش ہوئی, اور انہوں نے بولا یہ تو مریم نے ایک گناہ کر دیا ہے. چنانچہ وہ سب پریشان شش و پنج میں مبتلا تھے. تو پھر جب حضرت مریم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا
تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ خود اپنی گواہی دے گا کہ اور اس بات کی گواہی دے گا کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بولا کہ یہ بچہ خود آپ کو بات کر کے بتائے گا۔ اب یہاں سے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ نے ٹھیک اسی وقت اپنے بارے میں اور اپنی رسالت کے بارے میں اور اپنی والدہ کی بے گناہی کے بارے میں بتایا۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، سبحان اللہ، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 34 ہے، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ یہ تھے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کی سچی بات تھے، جس میں لوگ شک کرنے چلے تھے مگر اللہ کے امر سے نا واقف تھے۔ لوگ مریم کو پتھر مار کر سنسار کرنے آئے تھے، مگر جب گود کے بچے کے منہ سے ایسے معجزانہ باتیں سنی تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، پھر دوبارہ اس بچے کے بارے میں کوئی بات نہ کی، سبحان اللہ۔ اب یہاں ہے نبوت اور معجزات۔ آپ کے بچپن ہی سے آپ سے خارق عادت امور اور کرامات کا ظہور کثرت کے ساتھ ہونے لگا۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک کسان کے مہمان بنے، جس کے گھر میں فقراء اور مساکین آتے جاتے رہتے تھے۔ کسی نے اس دہقان کی چوری کر لی۔ کسان نے کسی پر الزام تو نہ لگایا، مگر سیدہ مریم غمگین ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں کسان کے مال کا پتہ چلاؤں؟ بولی ہاں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ چوری 2 آدمیوں نے کی ہے، جن میں سے ایک اندھا اور دوسرا لنجا تھا، دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ وہ یوں کہ اندھے نے لنجے کو اٹھایا، مطلب لنگڑے کو وہ راستہ بتاتا رہا، اور اندھے نے مال تک پہنچا دیا۔ جب اس اندھے سے کہا گیا کہ اس لنجے کو پیٹھ پر اٹھاؤ تو کہنے لگا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ پھر کل رات کو اس کو کیسے اٹھا لیا تھا جب دونوں نے مل کر چوری کی تھی؟ اس پر دونوں نے چوری کا اقرار کر لیا اور مال مسروقہ واپس کر دیا۔ اس طرح ایک دن چند مہمان آ گئے اور پانی ختم ہو گیا۔ وہ کسان پریشان ہوا تو آپ اندر گئے اور رکھے گھڑوں کے منہ پر ہاتھ پھیرتے گئے اور گھڑے پانی سے لبریز ہوتے گئے۔ جی ہاں، مٹکے تھے جو پانی سے خالی تھے، پانی ختم ہو گیا اور اس کے گھر میں مہمان اور مساکین آئے، لیکن کسان کے گھر میں پانی نہیں تھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پریشان مت ہو۔ اس کے گھڑے کے پاس گئے اور وہاں آپ نے مٹکوں پہ پانی پھیرا جو پانی سے لبالب بھر گئے، اور اس طریقے سے اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچے نے چھلانگ مار کر دوسرے بچے کو لات ماری، جو تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اس نے وہ خون میں لت پت بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے آگے ڈال کر اس کے قتل کا الزام عیسیٰ علیہ السلام کے سر لگا دیا اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور فرد جرم عائد کر دیا، کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے قاتل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ نے تو قتل نہیں کیا تھا، قتل تو اس بچے سے ہو گیا تھا، اس نے لات ماری تھی اور وہ بچہ مر گیا تھا۔ لوگوں نے پکڑ کر قید میں ڈالنا چاہا تو کہا مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ لاش لائی گئی، آپ نے دعا کی تو اللہ نے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر دوبارہ وہ مر گیا۔ بنی اسرائیل نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ بچوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہیں۔
سبحان اللہ. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس مردہ بچے کو دوبارہ زندہ کیا، اس نے گواہی دی اور پھر وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے انتقال فرما گیا. ایک روایت میں ہے کہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رنگریز کے پاس کام سیکھنے بھیجا. رنگریز نے کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، تم یہ کپڑے علیحدہ علیحدہ رنگ دو. رنگریز مطلب جو کپڑے رنگنے والا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں. آپ نے ان سب کو ایک ہی برتن میں ڈال دیا. اس نے واپس آ کر کپڑوں کا پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس فلاں برتن میں رنگے پڑے ہیں. رنگون والا، جسے رنگون کہتے ہیں نا. اس نے سب کپڑوں کو ایک ہی برتن میں دیکھا تو غصہ ہوا کہ تم نے سارا کام خراب کر دیا ہے، اب میں گاہکوں سے کیا کہوں گا. آپ نے کہا جلدی مت کیجئے، پہلے غور سے دیکھ تو لیجئے. اس نے جا کر کپڑے نکالے تو ہر کپڑا ہر گاہک کی فرمائش کے مطابق رنگا ہوا تھا. وہ جو تھا رنگون والا، وہ حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب آپ کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرو، بلاؤ. اللہ نے آپ پر انجیل اتاری، آپ کے ہاتھ بے شمار معجزات ظاہر کیے. آپ کے زمانے میں علم طب کا غلبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ بخشا کہ کوڑی کو تندرست کر دیتے، نابینا کو بینا کر دیتے، مطلب اس کی آنکھیں عطا ہو جاتی، اور مٹی کی مورتیاں بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن کر اڑنے لگتے اور مردوں کو بھی بحکم اللہ زندہ کر دیتے. تو اس طریقے سے یہ تھے وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، لوگوں کو بتایا کہ یہ سب ان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، یہ وہ معجزات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آئے گا اور آپ ضرور اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.